तुम अब इसे कहाँ लेकर जाओगी? इसके बाप का तो इंतकाल हो गया, घर में कोई और है नहीं। अब ये अकेली क्या करेगी? बैठक में बैठी बड़ी ताई का लहजा हमदराना कम और सवालिया ज़्यादा था। वो मुसलसल आयत को घूर रही थी, जो एक कोने में सर झुकाए खामोश बैठी थी। सलमा बेगम ने अपनी चाय का कप मेज़ पे रखा और एक गहरी सांस लेकर ताई की तरफ देखा। उनकी आवाज़ में धीमापन था, मगर लहजा काट-तार था। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, ये मेरी बहू है। ताई अम्मा, क्या इसे किसी और के घर भेजना ज़रूरी है? और वैसे भी इस वक्त इसे मेरी साथ की ज़रूरत है। इसे यहाँ अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? बहू तो है, लेकिन शाहज़ेन कहाँ है? वो तो इस वक्त मुल्क में भी नहीं है। तुम इसे ले जाकर क्या करोगी? क्या वो तुम्हारी बात मानेगी? आयत ने सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थी, मगर चेहरे पर एक ठहराव था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने हलक से आवाज़ निकाली। ताई अम्मा, मैं आप लोगों का बोझ नहीं बनूंगी। आप फिक्र ना करें। सलमा बेगम ने फौरन बात काटी। आयत, तुम खामोश रहो। ये बात मेरी और तुम्हारी है। किसी और को इस बारे में मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मौजूद देगर रिश्तेदार भी इधर उधर की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि आयत को उसके ननियाल भेज देना चाहिए, कोई कह रहा था कि उसे किसी काम में लगा देना चाहिए। आयत इन सब की बातें सुन रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसके बाप की मौत के बाद दुनिया के लिए वो सिर्फ एक मसला बन गई है, एक ऐसा बोझ जिसे हर कोई जल्द अज जल्द अपने कंधों से उतारना चाहता है। कुछ देर बाद मेहमानों का तांता टूटने लगा। घर में खामोशी छा गई। सलमा बेगम आयत के पास आई और उसके कंधे पे हाथ रखा। बेटा उठो, कमरे में जाके थोड़ी देर आराम करो। तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मी, मुझे भूख नहीं है, आयत ने दबी हुई आवाज़ में कहा। भूख हो या ना हो, जीना तो है ना। उठो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। आयत उठ खड़ी हुई। उसे चलते हुए ऐसे लग रहा था जैसे उसके पाँव में जान नहीं है। वो अपने कमरे में गई, जहाँ हर चीज़ उसके बाप की याद दिला रही थी। कमरे में खामोशी थी, जैसे वो दीवारें भी सोगवार थी। उसने अपनी अलमारी की तरफ देखा, जहाँ उसके कुछ कपड़े पड़े थे। वो सोचने लगी कि अब उसकी ज़िंदगी का क्या रुख होगा। शाहज़ेन, जिससे उसका निकाह हुआ था, वो तो इसे कभी कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो दुबई में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसने तो उसे एक फ़ोन तक करना गवारा नहीं किया, हत्ता कि उसके बाप को इंतकाल की खबर भी उसे किसी और के ज़रिए मिली होगी। वो बिस्तर पर बैठ गई। उसकी नज़रें दीवार पर लगी घड़ी पर थी, जो टिक टिक करके वक्त का गुजरता बता रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसके वालिद उसे हमेशा कहा करते थे कि आयत बेटी, दुनिया हमेशा खुदगर्ज है, अपनी पहचान खुद बनाओ, किसी पे इंसार मत करो। आयत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसे अपनी तन्हाई का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वो अकेली थी, मुकम्मल तौर पर अकेली। दूसरी तरफ सलमा बेगम बावर्ची खाने में काम कर रही थी। वो जानती थी कि आयत के साथ क्या होने वाला है। उनका बेटा शाहज़ेन, जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी तो की थी, मगर उसे कभी अपनाया नहीं था। सलमा बेगम को अपने बेटे की बेरुखी से तकलीफ़ होती थी। वो जानती थी कि शाहज़ेन को ये रिश्ता बोझ लगता है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि आयत एक बासलाहियत लड़की है। उसने पढ़ाई मुकम्मल की थी और वो खुद खर्च करना जानती थी। आयत, सलमा बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए उसे पुकारा। आयत चौंक गई। उसने फ़ौरन अपने आंसू पूंछे। जी अम्मी, ये लो, थोड़ा सा सूप पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। आयत ने चुपचाप प्याला ले लिया। सलमा बेगम उसके पास बैठ गई। आयत, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोची हो। तुम सोची हो कि अब तुम्हारा क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और जहाँ तक शाहज़ेन की बात है, वो जल्द ही वापस आएगा। आयत ने कड़वाहट से मुस्कुरा के देखा। अम्मी, क्या वो सच में वापस आएगा? क्या उससे मेरी फिक्र है? मुझे तो लगता है उसे ये भी याद नहीं कि उसके यहाँ कोई घर और कोई बीवी है। सलमा बेगम खामोश हो गई। वो जानती थी कि आयत सच कह रही है। शाहज़ेन के रवैये का दिफा करना मुश्किल था। बेटा, उसे भी हालात का अंदाज़ा नहीं है। वो अपने काम में बहुत मसरूफ़ है। मैंने उसे मैसेज कर दिया था कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया है। उसने कोई जवाब दिया? आयत ने सीधा सवाल किया। सलमा बेगम ने नज़र चुरा ली। अभी तक तो नहीं, लेकिन वो मसरूफ़ होगा। आयत ने एक लंबी आह भरी। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक बहाना है। शाहज़ेन को उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ एक समझौता था जो उसके वालिद और शाहज़ेन के वालिद ने किया था। अगले कुछ दिन बहुत ही मुश्किल थे। आयत को लग रहा था जैसे वो एक ऐसी सुरंग में है जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं है।
گھر کے کاموں میں وہ خود کو مصروف رکھتی تاکہ اسے سوچنے کا موقع نہ ملے۔ سلمیٰ بیگم اسے ہر وقت ساتھ رکھتی تھی، وہ اسے محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ کسی اور کے گھر میں ہے۔ ایک شام سلمیٰ بیگم نے آیت کو بلایا۔ آیت، میں سوچ رہی تھی کہ تم کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرتی، تمہاری تعلیم ضائع کیوں ہو رہی ہے؟ آیت حیران ہوئی۔ امی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم جانتی ہو کہ میرے ایک دور کے رشتہ دار کا آفس ہے، وہاں انٹرویو ہو رہے ہیں، اگر تم کہو تو میں بات کر سکتی ہوں۔ گھر میں بیٹھ کر تم صرف اپنی یادوں میں گھلتی رہو گی، کام کرو گی تو دماغ تازہ رہے گا۔ آیت نے سوچا یہ ایک اچھا مشورہ ہے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کسی کے رحم و کرم پر رہے۔ ٹھیک ہے امی، میں کوشش کروں گی۔ آیت نے انٹرویو کے لیے تیاری شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ ہو سکتا ہے، اسے اپنی خودداری بچانی تھی۔ دوسری طرف شاہزین دبئی میں تھا، اس کا کام زور و شور سے چل رہا تھا، اسے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ وہاں اپنی ایک الگ دنیا میں رہ رہا تھا۔ اس نے سلمیٰ بیگم کا میسج دیکھا تھا مگر اس نے اسے اہمیت نہیں دی، اس کے لیے یہ ایک معمولی واقعہ تھا۔ اس کے نزدیک آیت اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ تھی جسے وہ چاہ کر بھی الگ نہیں کر سکتا تھا، مگر اسے اس کے ساتھ رہنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے دوستوں اور اپنے کام میں مگن رہتا، وہاں اس کی زندگی بہت ہی آزاد تھی، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ آیت کا کام شروع ہو گیا تھا، وہ صبح اٹھتی، ناشتہ کرتی اور آفس جاتی۔ اس کے لیے یہ ایک نئی زندگی تھی، اس کے کولیگز اچھے تھے، اسے عزت مل رہی تھی، اس کا کام اسے پسند آ رہا تھا، مگر اسے اس کے ساتھ رہنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے دوستوں اور اپنے کام میں مگن رہتا، وہاں اس کی زندگی بہت آزاد تھی، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ آیت کا کام شروع ہو گیا تھا، وہ صبح اٹھتی، ناشتہ کرتی اور آفس جاتی۔ اس کے لیے یہ ایک نئی زندگی تھی، اس کے کولیگز اچھے تھے، اسے عزت مل رہی تھی، اس کا کام اسے پسند آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر رونق واپس آنے لگی، وہ اب وہ آیت نہیں تھی جو ہر وقت روتی رہتی تھی، وہ اب ایک خود اعتماد لڑکی بنتی جا رہی تھی۔ اس دوران سلمیٰ بیگم اسے مسلسل حوصلہ دیتی، وہ جانتی تھی کہ آیت کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا، ایک رات سلمیٰ بیگم نے آیت کو بلایا۔ آیت، میں نے سنا ہے کہ شاہزین اگلے ہفتے واپس آ رہا ہے۔ آیت کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا، اس نے سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ وہ آ رہا ہے؟ ہاں، اس نے بتایا ہے کہ اسے کچھ ضروری کام ہے۔ آیت کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہزین کے آنے سے اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی۔ کیا وہ اسے ویسے ہی سمجھتا رہے گا جیسے پہلے سمجھتا تھا، کہ وہ اسے اپنائے گا؟ آیت نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے امی، آنے دیں۔ اسے اب شاہزین سے کوئی امید نہیں تھی، وہ اب ایک خود مختار عورت تھی، اسے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ شاہزین کے آنے کی خبر نے گھر میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے گھر کی صفائی کروانی شروع کر دی، وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ بہترین ہو۔ آیت اپنے کام میں مگن رہی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہزین کے آنے سے اس کی روٹین متاثر ہو۔ شاہزین کے آنے کا دن آ گیا، سلمیٰ بیگم بہت ہی خوش تھی، انہوں نے خاص کھانا بنایا تھا۔ شام کو شاہزین گھر پہنچا، وہ پہلے سے بھی زیادہ پر اعتماد اور مغرور لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو گلے لگایا، مگر آیت کی طرف اس نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ کیسی ہو بیٹا؟ سلمیٰ بیگم نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کیسی ہیں؟ شاہزین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آیت کچن میں تھی، وہ چائے لے کر باہر آئی، اس نے شاہزین کو دیکھا جو اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اس نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی، چائے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاہزین نے سر اٹھایا، اس کی نظریں آیت پہ پڑی، وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، اسے لگا کہ یہ وہ آیت نہیں ہے جسے وہ چھوڑ کے گیا تھا، یہ ایک الگ آیت ہے، زیادہ باوقار، زیادہ خوبصورت۔ شکریہ، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ آیت وہاں سے مڑ کے جانے لگی۔ رکو، شاہزین نے اسے پکارا۔ آیت رک گئی۔ جی، تم یہاں کیوں ہو؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم اپنے ننیال گئی ہوگی۔ آیت نے ایک ٹھنڈی مسکراہٹ دی۔ نہیں، میں یہیں ہوں، امی نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ شاہزین نے کچھ نہیں کہا، اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ اچھا، اس کا لہجہ بہت ہی عجیب تھا۔ آیت کو محسوس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہے کہ وہ یہاں ہے۔ سلمیٰ بیگم نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ شاہزین، آیت نے بہت ہی محنت کی ہے، وہ اب جاب کر رہی ہے۔ شاہزین نے آیت کی طرف ایک طنزیہ نظر ڈالی۔ جاب؟ تم نے جاب کرنی شروع کر دی؟ جی، آیت نے چھوٹا سا جواب دیا۔ اچھا ہے، کم از کم تم فارغ تو نہیں بیٹھتی، شاہزین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آیت کو اس کی بات بری لگی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں، وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزین کبھی نہیں بدلے گا،
وہ وہی مغرور انسان تھا جسے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رات کو جب سب سو گئی تو آیت اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کی یاد آ رہی تھی۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو وہ اسے بتاتی کہ وہ اب خود کو سنبھال سکتی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی میں طوفان آنے والا ہے۔ شاہزین کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے لگا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اگلے دن شاہزین ناشتے پر نہیں آیا۔ آیت نے پوچھا تو سلمہ بیگم نے بتایا کہ وہ کسی دوست سے ملنے گیا ہے۔ آیت آفس چلی گئی۔ اس کا دل معمول کے مطابق تھا۔ جب وہ شام کو واپس آئی تو گھر کا ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ شاہزین لاؤنج میں بیٹھا کسی سے فون پہ بہت ہی غصے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں نہیں کہہ سکتا، تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ آیت نے یہ سنا تو وہ رک گئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اندر جانے لگی تو اس نے سنا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو گیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ آیت سمجھ گئی کہ شاہزین کسی مشکل میں ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزین نے دبئی میں کچھ ایسا کیا ہے جس کی زندگی خراب کر سکتا ہے۔ رات کو جب سب کھانا کھا رہی تھی، شاہزین بہت ہی پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ سلمہ بیگم نے پوچھا، شاہزین کیا ہوا بیٹا، تم پریشان لگ رہی ہو؟ کچھ نہیں امی، بس کام کا تھوڑا دباؤ ہے۔ آیت نے اسے دیکھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ کھانے کے بعد شاہزین اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سلمہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آیت لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے شاہزین سے بات کرنی چاہیے؟ نہیں، وہ اسے اپنا نہیں مانتا تھا۔ اسے کیا حق ہے اس کی زندگی میں دخل دینے کا؟ اچانک شاہزین اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ آیت وہاں بیٹھی ہے۔ وہ اس کے پاس آیا، تم ابھی تک جاگی ہوئی ہو؟ جی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاہزین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آیت، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آیت نے سر اٹھایا، پوچھے، تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ آیت حیران ہوئی، یہ غیر متوقع سوال تھا۔ آپ غلط ہیں یا صحیح، یہ آپ کو بہتر معلوم ہے۔ میں کون ہوتی ہوں فیصلہ کرنے والی؟ شاہزین نے ایک لمبی آہ بھری۔ میں نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے۔ آیت کو لگا کہ وہ کچھ بولنے والا ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ میں شاید واپس نہیں آؤں گا آیت، شاہزین نے کہا۔ آیت کو جھٹکا لگا، کیا مطلب؟ میں دبئی واپس جا رہا ہوں، مجھے یہاں کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ آیت نے کچھ نہیں کہا۔ اسے یہ سن کے حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں نہیں ٹک سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ شاہزین نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے آیت نے پڑھ سکی۔ تم کچھ نہیں پوچھتی کہ میں واپس کیوں جا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پرواہ نہیں ہے، آیت نے سچ کہا۔ شاہزین خاموش ہو گیا۔ اسے یہ جواب توقع سے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ آیت وہیں بیٹھی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس آدمی سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، اور اب وہ جب جا رہا تھا تو اسے کوئی دکھ بھی نہیں تھا۔ زندگی اسے ایک نئے امتحان کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات ہے۔ آنے والا وقت بہت کچھ دکھانے والا تھا۔ وہ کمرے میں گئی اور لیٹ گئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اب اسے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، چاہے شاہزین رہے یا جائے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ کل ایک نیا دن تھا اور اسے وہ پوری طاقت کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس دکھ سے گزر رہی ہے وہ اسے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جائے گا۔ اگلی صبح گھر میں خاموشی تھی۔ شاہزین کے کمرے سے سوٹ کیس کی زپ بند ہونے کی آواز آئی تو کچن میں کھڑی آیت کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے اپنی چائے کا کپ نیچے رکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ کوئی دکھ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ انسان اسے چھوڑ کے جا رہا ہے اور اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ سلمہ بیگم شاہزین کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ وہ بار بار کلاک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاہزین بیٹا، ناشتہ کر لیا تم نے؟ انہیں دروازے پر دستک دے کر پوچھا۔ نہیں امی، وقت نہیں ہے، میں بس نکل جاؤں، ٹیکسی باہر آ گئی ہے۔ شاہزین کی آواز کمرے کے اندر سے آئی۔ آیت کچن سے باہر نکلی۔ اس نے اپنی چادر سنبھالی اور لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ وہاں شاہزین اپنا بیگ باہر اٹھائے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر آیت پہ ڈالی، پھر نظر چرا لی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی التجا تھی، نہ کوئی ندامت۔ میں جا رہا ہوں، وہ خشک لہجے میں بولا۔ آیت نے سر ہلایا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ شاہزین رکا۔ اس نے آیت کی طرف دیکھا جیسے وہ کوئی ایسی بات کہنے والا ہو جس کے لیے وہ تیار نہیں، لیکن پھر اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک سرد سانس لی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔
گاڑی کی انجن کی آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سلمہ بیگم کمرے سے باہر نکلی۔ وہ تھوڑی اداس تھی، لیکن آیت کو دیکھ کر انہوں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ چلا گیا؟ جی امی، آیت نے جواب دیا۔ چلو تم بھی تیار ہو جاؤ، دیری ہو رہی ہوگی تمہارے آفس کے لیے۔ آیت تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گئی۔ وہ اپنے کام میں مگن رہنا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کا یہ حصہ اب اس کے لیے سکون کا باعث تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آفس جا رہی تھی تو راستے میں ٹریفک کا وہی معمول کا شور تھا۔ ہارن کی آوازیں، لوگوں کی جلدی اور دھواں، سب کچھ کتنا عام تھا، لیکن اس عام سی زندگی میں وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ آفس پہنچ کر اس نے اپنی فائلیں نکالی۔ اس کا کام ڈیٹا انٹری اور رپورٹس بنانا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی سارہ اس کے پاس آئی۔ آیت، آج تم بہت ہی خاموش ہو، کیا بات ہے؟ آیت نے مسکرا کے سر اٹھایا۔ کچھ نہیں سارہ، بس تھوڑی تھکان ہے۔ تھکان تو ہونی ہے، تم گھر اور آفس دونوں جگہوں کو اتنی محنت سے سنبھال رہی ہو، کبھی کبھی انسان کو اپنی بھی فکر کرنی چاہیے۔ سارہ نے اسے کافی کا مگ تھمایا۔ آیت نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ اسے محسوس ہوا کہ ذائقہ کچھ عجیب سا ہے۔ اس نے چہرہ بگاڑا۔ یہ کافی آج کچھ کڑوی ہے۔ نہیں تو، یہ تو وہی برانڈڈ ہے جو ہم روز پیتے ہیں، سارہ نے ہنس کے کہا۔ آیت نے اسے اہمیت نہیں دی، شاید اسے بھوک لگی ہوگی۔ اس نے کام جاری رکھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوئے اسے شدید سر درد محسوس ہونے لگا۔ اس کا دل متلا سا تھا۔ اس نے پانی پیا، لیکن طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ شاید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہے۔ گھر کے حالات، شاہزین کا جانا، سب کچھ اس کے ذہن پر سوار تھا۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو اسے سیڑھیاں چڑھنے میں بھی سانس پھول رہی تھی۔ سلمہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ آ گئی ہو بیٹا؟ جی امی۔ آیت نے اپنا بیگ صوفے پر رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا رنگ بہت ہی زرد پڑ رہا ہے، سلمہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، آج آفس میں بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، شاید گرمی کی وجہ سے ہے۔ تم جا کے تھوڑا آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ گرم کھانے کو لاتی ہوں۔ آیت اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے لیٹے ہوئے کچھ دن گزر گئے۔ طبیعت میں بہتری آنے کے بجائے کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے کھانے پینے کے معاملات بدل گئے تھے۔ اسے ہر وقت کنودگی سی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن صبح سویرے جب اسے شدید متلی محسوس ہوئی تو اس کے ذہن میں ایک خیال کودا۔ اس نے کیلنڈر کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی طبیعت کے بدلاؤ کا اندازہ ہونے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کیا یہ وہی تھا جس کا اسے ڈر تھا یا جس کی اسے امید تھی؟ اس نے فوراً بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپکے سے باہر نکلی، فارمیسی سے کٹ خریدی اور گھر واپس آ گئی۔ واش روم میں کھڑے ہو کر جب اس نے نتائج دیکھے تو اسے لگا کہ پوری دنیا اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ حاملہ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئی یا ہنسے۔ ایک طرف ایک معصوم جان کی امید تھی، دوسری طرف شاہزین کا وہ رویہ جو اسے کبھی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شاہزین اس خبر کو کیسے لے گا۔ وہ تو اسے پہلے ایک بوجھ سمجھتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ سلمہ بیگم کچن میں تھی۔ آیت ان کے پاس گئی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ امی، سلمہ بیگم نے چولہا بند کیا اور آیت کی طرف مڑی۔ کیا ہوا آیت؟ تم کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ آیت نے گہری سانس لی۔ امی، میں حاملہ ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ سلمہ بیگم کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی جو خوشی اور فکر دونوں کا مرکب تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر آیت کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو بیٹی، یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آیت رو پڑی۔ امی، شاہزین کو یہ کیسے بتائے؟ وہ تو مانے گا ہی نہیں، وہ تو مجھے پہلے ہی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سلمہ بیگم کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کیسا ہے۔ تم فکر مت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شاہزین کو میں بتاؤں گی۔ نہیں امی، میں اسے خود بتاؤں گی، وہ میرا شوہر ہے، یہ میرا حق ہے۔ آیت نے ہمت کر کے فون نکالا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہزین دبئی میں کس حال میں ہے، لیکن اسے سچ تو بتانا تھا۔ اس نے نمبر ملایا۔ کئی گھنٹیوں کے بعد شاہزین نے فون اٹھایا۔ ہیلو، اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ شاہزین، میں آیت ہوں۔ آیت، اس وقت فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں معلوم ہے یہاں کتنا وقت ہوا ہے؟ آیت نے آنکھیں بند کی۔ شاہزین، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ اگر یہ کوئی ڈرامہ ہے تو ابھی بند کرو۔ نہیں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، میں حاملہ ہوں۔ فون کی دوسری طرف سکوت چھا گیا۔ شاہزین نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک طنزیہ ہنسی آئی۔ حاملہ؟ کیا مذاق کر رہی ہو؟ تم اکیلی گھر میں ہو اور اب یہ خبر سنا رہی ہو؟ شاہزین، یہ سچ ہے۔ آیت کی آواز میں کرب تھا۔ سچ؟ تمہارے سچ کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے تمہیں چھوڑا ہے اور تم یہ دعویٰ کر رہی ہو؟ میں تو مہینوں سے وہاں نہیں ہوں، یہ کسی اور کا کھیل تو نہیں؟ آیت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اتنی ذلت کی توقع نہیں کی تھی۔ شاہزین، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، بیوی۔
میں نے کبھی تمہیں دل سے قبول نہیں کیا، اور اب تم یہ سب کر کے مجھے پھنسانا چاہتی ہو۔ بھول جاؤ، میں ان باتوں میں نہیں آنے والا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو۔ تم بس اس گھر میں رہنا چاہتی ہو، اس لیے یہ سب ڈرامہ کر رہی ہو۔ شاہزین، خدا کے لیے، میں نے کہا نا دوبارہ فون مت کرنا۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مجھے ان سب چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، اور اگر تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں اس بچے کو کبھی نہیں اپناؤں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ آیت فون کان سے لگائے کھڑی رہی۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی اکیلی ہے۔ وہ جس انسان سے وابستہ تھی، اس نے اس کے کردار پر یہ سوال اٹھا دیا تھا۔ یہ درد کسی گولی لگنے سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ سلمیٰ بیگم اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے فون کی گفتگو کا انداز لگا لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر صوفے پر رکھ دیا۔ آیت، رو مت۔ جو انسان اپنے خون پہ شک کرے وہ باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ امی، اس نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے، میں یہ کیسے برداشت کروں؟ آیت ہچکے لے لے کر رو رہی تھی۔ تم نے اسے ثابت کیا ہے، تم نے اسے اپنا وجود دکھایا ہے۔ نہیں، تم نے صرف سچ بولا ہے۔ اب سچ کی پرواہ کرنا اس کا کام ہے۔ تم اپنی ہمت مت ہارو۔ صبح کے 4 بجے تھے، لیکن آیت کی آنکھ کھل چکی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس کھڑکی کے باہر سے آتی ہوئی گلی کے کتوں کی بھونکنے کی دور آوازیں آج سنائی دے رہی تھی۔ آیت نے کروٹ بدلی تو اسے شدید متلی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا سر بھاری تھا، جیسے کوئی اس میں ہتھوڑا مار رہا ہو۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اتری، پاؤں قالین پہ رکھی اور سنبھل کے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے ہر صبح یہی کیفیت ہوتی تھی۔ وہ دن گزرتے گئے جب وہ سکون سے اٹھتی تھی۔ اب اس کی صبح اس کے کرب سے شروع ہوتی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں کے نیچے ہلکے سے سیاہ ہلکی محسوس ہوئے۔ وہ کمزور ہو رہی تھی۔ واش روم سے نکل کر وہ کچن کی طرف آئی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ سلمیٰ بیگم اپنے کمرے میں سو رہی ہوگی۔ آیت نے فریج کھولا، پانی کا گلاس نکالا اور ایک لمبا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کھانا کھانا ہے بچے کے لیے، لیکن دل کچھ بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی کھولی، باہر دھند چھائی ہوئی تھی۔ کراچی کی صبح ابھی جاگنے میں کچھ وقت لیتی تھی۔ آیت نے چولہا جلایا اور پانی ابلنے کے لیے رکھا۔ اس کی زندگی میں اب صرف ایک ہی مقصد تھا۔ یہ جو چھوٹا سا وجود اس کے اندر پڑ رہا تھا، وہ اسے ہر حال میں محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ شاہزین کی شک، اس کے لفظی وار، سب اپنی جگہ، لیکن یہ بچہ اس کی واحد حقیقت تھا۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ سلمیٰ بیگم کچن میں آئی۔ انہوں نے آیت کو کھڑے دیکھا تو فکر مندی سے بولی، آیت بیٹا، تم پھر گئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ صبح جلدی مت اٹھا کرو، تمہاری طبیعت ویسے ہی بہت خراب رہتی ہے۔ آیت نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ امی، اب عادت سی ہو گئی ہے، نیند نہیں آتی۔ سلمیٰ بیگم نے چائے کی پتی ڈالی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم آفس سے چھٹی کیوں نہیں لے لیتی؟ دیکھو، تم سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ نہیں امی، آفس سے تو ایک جگہ ہے جہاں میں خود کو مصروف رکھتی ہوں۔ اگر یہاں بیٹھ گئی تو سوچوں گی، اور سوچنا مجھے اب اور نہیں ہے۔ یہ سچ تھا۔ آفس کا کام، فائلوں کا ڈھیر، میٹنگز، ای میلز، یہ سب اس کی اپنی ذات سے دور رکھتی تھی۔ گھر میں تو ہر دیوار اسے شاہزین کی یاد دلاتی تھی، ہر کونا اسے اس کی ذلت کا احساس دلاتا تھا جو شاہزین نے اسے فون پر دی تھی۔ ناشتے کے بعد آیت نے اپنی تیاریاں شروع کی۔ وہ اب تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا لباس پہنتی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ ابھی تو پیٹ کا ابھار اتنا واضح نہیں تھا، لیکن اسے خود محسوس ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اسے کبھی کبھار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ سوچتی تھی، کیا یہ بچہ بھی اسے سن جائے؟ کیا اسے معلوم ہے کہ وہ اس کے باپ نے اسے قبول کرنے سے پہلے ہی رد کر دیا تھا؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر آفس کے لیے نکلی۔ سڑکوں پر رش پڑ رہا تھا۔ بسیں، رکشے، بائکس، سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف بھاگ رہی تھی۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ان میں سے ایک گاڑی میں بیٹھی لڑکی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ آفس پہنچتے ہی کام کا بوجھ اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا مینیجر بہت ہی سخت مزاج تھا۔ اسے کام میں ذرا بھی غلطی پسند نہیں تھی۔ آیت کو اپنے کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے رکھنا پڑتا تھا۔ کبھی اسے شدید چکر آتے، لیکن وہ کرسی کی پینڈل مضبوطی سے پکڑ لیتی اور مسکرا کے کام کرتی رہتی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت سارا اس کے پاس آئی۔ آیت، تم نے آج پھر سے کچھ نہیں کھایا، یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھو تم کتنی پیلی پڑ گئی ہو۔ آیت نے فائل بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ بس سارا، بھوک نہیں لگ رہی، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں کھا لوں گی۔ نہیں، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتی، چلو میرے ساتھ کینٹین چلو۔ آیت کو اٹھنا پڑا۔ وہ کینٹین تک جانے کے لیے اٹھی تو اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ اس نے میز کا سہارا لیا۔ سارا نے اسے تھام لیا۔ آیت، کیا ہوا؟
کچھ نہیں، بس تھوڑا سا چکر آ گیا تھا۔ آیت نے جلدی سے بات سنبھالی۔ وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ حاملہ ہے۔ اسے خوف تھا کہ اگر پتہ چلا تو شاید لوگ اس پر ہمدردی جتانے لگیں گے یا پھر اس کے خلاف باتیں کریں گے۔ وہ کسی کا ترس نہیں چاہتی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو وہ جسمانی طور پر مکمل ختم ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی سے اتری تو اسے لگا کہ اس کے پاؤں میں جان نہیں ہے۔ سلمیٰ بیگم اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آیت، تم بہت ہی بری لگ رہی ہو۔ تم مجھے کیوں نہیں بتا رہی کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آفس کا کام آج بہت زیادہ تھا۔ آیت نے جھوٹ بولا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے بستر پہ گری اور اندھیرے میں چھت کو گھورنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ شاہزین کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ واٹس ایپ پر اس کی آخری سین 2 دن پرانی تھی۔ اس نے شاہزین کے نمبر کو کھولا۔ اس کی تصویر وہی تھی جو شادی کے وقت کی تھی۔ شاہزین کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی طوفان نہیں ہے۔ آیت نے فون بند کر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اسے رونا نہیں تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اب نہیں روئے گی۔ رونے سے کچھ نہیں بدلنے والا تھا۔ اسے اپنے بچے کے لیے جینا تھا۔ مہینہ گزر گیا، پھر دوسرا مہینہ۔ آیت کا پیٹ اب نمایاں ہونے لگا تھا۔ اسے اب اپنے کپڑے تبدیل کرنے پڑے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے لیے نئے کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ یہ کام اسے سکون دیتا تھا۔ وہ ایک ایک ٹانکا بہت ہی احتیاط سے لگاتی، جیسے وہ اپنے والے بچے کے لیے بہت ہی محبت بن رہی ہو۔ ایک دن وہ آفس سے آئی تو سلمیٰ بیگم اسے خوشخبری دینے کے لیے بے چین تھی۔ آیت، شاہزین کا فون آیا تھا۔ آیت کے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ اس کی انگلی میں چبھ گئی۔ اس نے انگلی کو منہ میں دبا لیا اور اس سے خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ اس نے کیا کہا؟ آیت کی آواز بہت ہی اسپاٹ تھی۔ اس نے بس خیریت پوچھی۔ اس نے کہا کہ وہ دبئی میں کچھ پریشانیوں میں ہے لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آیت ہنسی، کڑوی ہنسی۔ پریشانیاں؟ وہ ہمیشہ پریشانیوں میں رہتا ہے امی۔ جب تک وہ اپنی انا نہیں چھوڑے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ سلمیٰ بیگم خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آیت درست کہہ رہی ہے۔ کیا اس نے بچے کے بارے میں پوچھا؟ سلمیٰ بیگم نے دبی آواز میں پوچھا۔ آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، اسے کیا غرض؟ وہ تو اسے اپنا مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ میرے کردار پہ شک کر کے اسے بھی مشکوک کر چکا ہے۔ میں نے اب اس سے کوئی امید لگانا چھوڑ دی ہے۔ اب بھی چھوڑ دی؟ وہ وہاں اٹھ کر کچن سے چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ شاہزین اب بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ اسے اس بچے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آیت نے برتن دھوتے ہوئے اپنے آنسوں کو اپنے اندر ہی گھونٹ لیا۔ اسے مضبوط بننا تھا۔ وہ ایک ماں بننے والی تھی۔ ماں تو شیرنی ہوتی ہے۔ اسے اپنے بچے کے لیے لڑنا تھا۔ اسی رات آیت کو شدید درد محسوس ہوا۔ وہ بہت ہی ڈر گئی۔ وہ رات کے 2 بجے سلمیٰ کے پاس گئی۔ امی، مجھے بہت ہی درد ہو رہا ہے۔ سلمیٰ بیگم فوراً اٹھی۔ انہوں نے آیت کو دیکھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ انہوں نے گاڑی نکالی اور اسے ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال کے وہ سفید کوریڈورز آیت کو بہت ہی ڈراؤنے لگ رہی تھی۔ وہاں کی دیواروں کی بو اسے بیزار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، ٹیسٹ کیے اور پھر مسکرا کے بولی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تھوڑی سی تھکن اور خون کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کو آرام کی اشد ضرورت ہے۔ آیت نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کا بچہ ٹھیک تھا، یہی سب سے بڑی بات تھی۔ وہ جب ہسپتال سے واپس آئی تو سگریٹ نکل چکا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے اسے بستر پہ لٹایا۔ آیت، اب تم آفس نہیں جاؤ گی، میں نے کہہ دیا۔ تمہاری جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ امی، اگر میں کام نہیں کروں گی تو ہم کھائیں گے کیا؟ شاہزین تو ایک پیسے نہیں بھیجتا۔ میرے پاس کچھ زیورات ہیں، میں انہیں بیچ دوں گی، لیکن تم اب کام نہیں کرو گی۔ آیت کو سلمیٰ بیگم کی محبت کا احساس ہوا۔ وہ پہلی بار اس رات کھل کے روئی۔ وہ سلمیٰ بیگم کے سینے سے لگ کر روئی۔ وہ اسے اپنا دکھ، اپنی تنہائی، اپنی بے بسی سب بتا دینا چاہتی تھی۔ امی، وہ ایسا کیوں ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ سلمیٰ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ نہیں بیٹی، تم بری نہیں ہو، دنیا بری ہے، مرد کی انا بری ہے۔ تم تو میرے لیے ایک فرشتہ ہو۔ آیت کو اس رات سکون کی نیند آئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ مکمل طور پر اکیلی نہیں ہے۔ اس کے پاس سلمیٰ بیگم ہے اور اس کے پاس اس کا بچہ ہے۔ اگلے دن اس کی زندگی کا ایک نیا معمول شروع ہوا۔ وہ گھر پر ہی رہی۔ وہ اب کتابیں پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچتی۔ اسے اب شاہزین کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اب یہ سوچنا چھوڑ چکی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے لگی تھی۔ وہ خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی وہ باغیچے میں بیٹھ کر دھوپ سینکتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کا بچہ اس کے اندر حرکت کر رہا ہے۔ یہ زندگی کا سب سے خوبصورت احساس تھا۔ شاہزین کا ذکر اب گھر میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ ایک ایسے باپ بن چکا تھا جسے آیت اپنی کتاب سے پھاڑ کر پھینک چکی تھی۔ لیکن زندگی تو ہے، اس میں موڑ تو آنے ہی تھے۔
ایک دن دوپہر کے وقت فون کی گھنٹی بجی۔ سلمہ بیگم نے فون اٹھایا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ جی شہزین، کیا تم واپس آ رہی ہو؟ آیت کچن سے باہر نکلی۔ اس نے سلمہ بیگم کو کانپتے دیکھا۔ کیا ہوا امی؟ سلمہ بیگم نے فون بند کیا۔ شہزین، وہ کہہ رہے اسے دبئی سے نکال دیا گیا ہے، اس کا سارا کام ختم ہو گیا ہے، وہ کل واپس آ رہا ہے۔ آیت ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑی رہی۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا محسوس کرنا چاہیے۔ خوشی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ غصہ؟ شاید خوف؟ تھوڑا سا۔ اسے لگا کہ اس کی پرسکون زندگی میں پھر کوئی طوفان آنے والا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہزین آئے۔ اس نے اب اپنی ایک الگ دنیا بنا لی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں شاہزین کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ امی، وہ آ رہا ہے تو کیا؟ یہ اس کا گھر ہے، وہ آئے گا، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہاں بطور مہمان آئے گا، بطور مالک نہیں۔ آیت اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی پرسکون زندگی کا آخری دن ہے۔ کل سے ایک نئی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ مت ڈرنا میرے بچے، وہ آہستہ سے بولی، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گی، نہ تمہارے باپ کی، نہ اس دنیا کے، تم صرف میری ہو۔ اس رات آیت کو نیند نہیں آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کو دیکھتی رہی۔ دبئی سے طوفان آ رہا تھا، ایک ایسا طوفان جس سے وہ بچنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو آیت کی آنکھیں پہلے ہی کھلی تھیں۔ وہ کافی دیر سے بستر پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ آج کا دن مختلف تھا۔ آج ہوا میں ایک الگ سے گھٹن تھی، جیسے طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی فضا میں وہی پرانی خوشبو تھی، مگر آج اس میں کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید وہ سکون نہیں تھا جو وہ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ اس نے چادر لپیٹی اور کمرے سے باہر نکلی۔ باورچی خانے سے برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلمہ بیگم یقیناً ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ آیت کے قدموں کی آہٹ سن کر سلمہ بیگم نے مڑ کے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ انہوں نے جلدی سے چولہا ہلکا کیا اور آیت کے قریب آئی۔ تم اٹھ گئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ آج تم نے کچھ نہیں کرنا۔ شاہزین آ رہا ہے، تم بس آرام کرو۔ سلمہ بیگم کی آواز میں التجا تھی۔ آیت نے ایک نظر چولہے پہ رکھی، پتیلی پر ڈالی اور پھر اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ امی، میں کوئی مہمان نہیں ہوں اس گھر میں، اور اگر وہ آ رہا ہے تو کیا ہوا؟ وہ بھی تو اسی گھر کا حصہ ہے۔ میں اپنے معمولات کوئی تبدیل نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو پچھلے کچھ دنوں میں اس نے بڑی مشکل سے سیکھا تھا۔ سلمہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی نظریں نیچے کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ آیت اب پہلے والی خاموش رہنے والی لڑکی نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خودداری پیدا ہو گئی تھی۔ آیت نے خود ہی چائے بنانا شروع کر دی۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا پسند تھا۔ اسے یہ احساس تھا کہ وہ اب بھی اپنے حالات کی مالک ہے۔ ناشتے کی میز پر خاموشی کا راج تھا۔ سلمہ بیگم بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 10 بج چکے تھے۔ شاہزین کے آنے کا وقت قریب تھا۔ اس نے ایک ڈبل روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، مگر اس کا نوالا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا بچہ اس کے پیٹ میں ہلچل مچا رہا ہے۔ شاید اسے بھی اس ماحول میں ہوئی تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ سلمہ بیگم کی ایک دم سے سانس رک گئی۔ انہوں نے دوڑ کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ آیت اپنی جگہ پہ جمی رہی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیٹ پر رکھے اور ایک گہرا سانس لیا۔ وہ خود کو تیار کر رہی تھی اس شخص کا سامنا کرنے کے لیے جس نے اسے چنھا چھوڑ دیا تھا۔ دروازہ کھلا۔ شاہزین اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سوٹ کیس تھا۔ اس کے کپڑے کچھ جھکے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکن تھی جو صرف ناکامی سے آتی ہے۔ اس نے سلمہ بیگم کے ہاتھ تھامے، مگر اس کی نظر سیدھی آیت کی تلاش کر رہی تھی۔ آیت اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا، مگر اس کی پیشانی پر وہی پرانا تکبر اب بھی موجود تھا۔ السلام علیکم، شاہزین نے بہت ہی مدھم آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، سلمہ بیگم نے جواب دیا اور اس کا بیگ پکڑنے کی کوشش کی۔ آیت جو اب تک اپنی جگہ پہ کھڑی تھی آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، نہیں، بس ایک سپاٹ نظر اس پہ ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ابھی کچھ نہ بولے گی تو شاید اس کا غصہ باہر آ جائے گا۔ اس نے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ شاہزین نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ آیت اسے دیکھ کر رو پڑے گی یا اسے کوئی شکوہ کرے گی، مگر اس کا یہ روکھا پن اسے حیران کر گیا تھا۔ اس نے اپنے بیگ کو صوفے کے پاس رکھا اور بیٹھ گئی۔ کمرے میں ایک دم سے بوجھل پن بڑھ گیا۔ سلمہ بیگم نے اسے پانی کا گلاس دیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بہت ہی تھک گئے ہوگے بیٹا، انہوں نے نرمی سے پوچھا۔
بہت۔ شاہزین نے صرف ایک لفظ کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دماغ شاید انہی پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا جن سے وہ بھاگ کر آیا تھا۔ آیت اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ گھر اب اس کا نہیں رہا۔ یہاں ایک اجنبی آ چکا تھا، ایک ایسا انسان جس کے ساتھ اس نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، مگر اب وہ دونوں دو الگ راستے کے مسافر تھے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شاہزین اندر داخل ہوا۔ وہ اندھیرے میں بھی اسے پہچان سکتی تھی۔ اس نے لائٹ نہیں جلائی۔ آیت، کیا تم جاگ رہی ہو؟ اس کی آواز میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، وہ کچھ کمزور لگ رہا تھا۔ ہاں، آیت نے جواب دیا۔ مجھے معاف کر دو، شاہزین نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ معافی؟ آیت نے تندی انداز میں پوچھا۔ کس چیز کی معافی؟ کیا ان دنوں کی جب میں ہسپتال میں اکیلی تھی، یا اس وقت کی جب تم نے فون پر مجھے طلاق کی دھمکی دی تھی؟ شاہزین خاموش ہو گیا۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ آیت اندھیری میں اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی انا کو مار کر آیا ہے۔ میں غلط تھا، شاہزین نے دبی آواز میں کہا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا آیت۔ وہاں دبئی میں میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں اکیلا رہ گیا تھا، اور اب جب تم اکیلے رہ گئے ہو تو تمہیں میرا خیال آ گیا۔ آیت کی آواز میں درد تھا۔ اور اب جب تم اکیلے رہ گئے ہو تو تمہیں میرا خیال آ گیا۔ آیت کی آواز میں درد تھا، مگر غصہ بھی تھا۔ تم نے تب بھی نہیں سوچا جب تمہیں میری ضرورت تھی۔ اب کیا بدل گیا ہے؟ شاہزین کچھ دیر خاموش رہا۔ شاید وہ اس کے سوالوں کا جواب نہیں جانتا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ کیا وہ سوچ میں پچھتا رہا تھا، یا یہ صرف اس کی مجبوری تھی؟ مجھے لگا شاید یہیں سکون ملا، یہی اس گھر میں، تمہارے پاس۔ آیت نے گہرا سانس لیا۔ اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اب بھی کرتی تھی، مگر اس کا اعتماد ٹوٹ چکا تھا۔ وہ شاہزین کو وہ جگہ دوبارہ نہیں دے سکتی تھی جو اس نے کھو دی تھی۔ سکون خریدا نہیں جا سکتا شاہزین، اور نہ ہی یہ مانگا جا سکتا ہے، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تم نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہی ہو۔ اس نے کروٹ بدلی اور شاہزین کی طرف پیٹ کر لی۔ میں سونا چاہتی ہوں، پلیز باہر جاؤ۔ شاہزین چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ کتنا مشکل ہے۔ اسے اپنے بچے کے لیے جینا تھا، شاہزین کے لیے نہیں۔ ایک دوپہر آیت کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کہ اسے شدید چکر آئے۔ وہ سنبھل نہ سکی اور فرش پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر ٹوٹ گئی۔ اس کی آواز سن کر سلمیٰ بیگم اور شاہزین دونوں بھاگتے ہوئے آئے۔ آیت! شاہزین کی آواز میں خوف تھا۔ اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ آیت کو ہوش نہیں تھا، وہ بے سدھ پڑی تھی۔ سلمیٰ بیگم رو دی تھی۔ شاہزین اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر شاہزین پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ آج پہلی بار کسی کے لیے اتنا پریشان تھا۔ اسے لگا کہ آج اسے کچھ ہو گیا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ سلمیٰ بیگم خاموش بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ شاہزین نے ڈاکٹر کو روکا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے شاہزین کی طرف دیکھا۔ آپ اس کے شوہر ہیں؟ جی۔ شاہزین نے سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ یہ بے ہوشی کمزوری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسے آرام اور بہترین خوراک کی ضرورت ہے۔ انہیں ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھیں۔ آپ کو اب اس کا بہترین خیال رکھنا ہوگا، ورنہ آپ کے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں انہیں یہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ وہ آیت کے پاس گیا تو وہ نیم غنودگی میں تھی۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آیت نے آنکھیں کھولی۔ اس نے شاہزین کو دیکھا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تمہیں پتہ چل گیا؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ شاہزین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آیت نے چھت کی طرف دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو خود اپنی انا میں گرفتار تھے، اور میں اپنے بچے کو کسی اور کے احسان تلے نہیں لانا چاہتی تھی۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑا۔ آیت پلیز مجھے موقع دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں اس بچے کے لیے اور تمہارے لیے سب ٹھیک کر دوں گا۔ آیت نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پچھتاوا تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ شاید یہی وہی سچائی تھی جس کی وہ منتظر تھی، مگر کیا یہ بہت دیر نہیں ہو چکی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ باپ کے سائے کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہے، اور وہ اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ زندگی بہت ہی لمحی ہے، اس میں بہت سے موڑ آتے ہیں۔ شاہزین نے اسے اپنا سب کچھ بنا لیا تھا۔ اسے اب ثابت کرنا تھا کہ وہ اس کے قابل ہے۔ آیت نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ تھک چکی تھی، اسے آرام کرنا تھا۔ اس کے اندر جو ننھی سی جان تھی وہ اب اس کی واحد امید تھی۔ آیت اب ہسپتال سے گھر آ چکی تھی۔ اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر تھی۔ شاہزین بدل رہا تھا، یہ شاید وہ صرف مجبوری میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا،
وہ صبح جلدی اٹھتا، ناشتہ بناتا، آیت کی دوائیوں کا خیال رکھتا۔ وہ پہلے جیسا شاہزین نہیں تھا جو اپنی انا میں رہتا تھا۔ اب وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے ہار مان لی تھی، مگر کسی اور کے لیے جینا چاہتا تھا۔ اگلے کچھ دن گھر میں ایک عجیب سا سکون رہا۔ شاہزین نے اپنی دنیا کو بدل دیا تھا۔ وہ اب آفس جانے کے بجائے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آیت کی مدد کرتا۔ وہ ہر صبح اٹھ کر آیت کے لیے ناشتہ بناتا، اسے اس کے پیروں میں درد ہونے پر مالش کر دیتا اور اس کے ادویات کا وقت پر خیال رکھتا۔ آیت اسے دیکھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ انسان وقت کے ساتھ کتنا بدل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی زبردستی کی نہیں تھی، یہ دل کی گہرائیوں سے آئی تھی۔ ایک سپہر آیت بالکنی میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ شاہزین اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھول کی ٹوکری تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ بچہ اندر ہلچل مچا رہا تھا۔ شاہزین کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ یہ بہت ہی شرارتی ہے نا؟ اس نے مسکرا کے کہا۔ آیت بھی مسکرائی۔ ہاں، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ شاہزین نے سنجیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے باپ کی طرح نہ بنے آیت، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری طرح بنے، صبر کرنے والا، محبت کرنے والا اور سچا۔ آیت نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم مل کر اسے ایک اچھا انسان بنائیں گے۔ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ اسے نہیں کرنے دیں گے۔ زندگی اب ایک نئی ڈگر پہ چل رہی تھی۔ شاہزین کی نوکری چلی گئی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ وہ گھر سے ہی چھوٹے موٹے کام کرنے لگا تھا۔ وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ گھر کی خوشی سکون میں ہے، دولت میں نہیں۔ 9 مہینے گزرنا ایک طویل سفر تھا، ایک ایسا سفر جس میں آیت نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس نے شاہزین کی محبت کو ہر دن بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ اس کا ہر موڈ سنبھالتا، اس کی ہر ضد پوری کرتا۔ آیت کو محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید یہ بچہ ان کی زندگی میں خوشیاں لانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ وہ رات بہت ہی طویل تھی۔ جب درد شروع ہوا، بارش ہو رہی تھی، شاہزین نے بہت ہی ہمت سے کام لیا۔ اس نے گاڑی نکالی، سلمیٰ بیگم کو ساتھ لیا اور آیت کو ہسپتال لے گیا۔ وہ پورا وقت اس کے ساتھ تھا۔ لیبر روم کے باہر وہ تسبیح پڑھتا رہا، دعا کرتا رہا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، مگر وہ خوف اپنی ذات کے لیے نہیں، آیت کے لیے تھا۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر کہا مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، تو شاہزین جیسے زمین پر واپس آ گیا۔ وہ اندر گیا تو آیت پسینے میں شرابور، تھکی ہوئی مگر مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہزین اس کے قریب گیا، اس کے ماتھے کو چوما اور پھر اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ وہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ شاہزین نے بچے کو اپنی گود میں لیا، ان کے کان میں اذان دی اور پھر آیت کی طرف دیکھ کر بولا، یہ صرف ہمارا بیٹا نہیں ہے، یہ ہماری محبت کی دلیل ہے، یہ ہماری نئی آغاز کی علامت ہے۔ گھر واپسی پر ماحول بدل چکا تھا۔ ننھے سے وجود نے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ شاہزین اب ذمہ دار باپ تھا۔ وہ رات بھر جاگ کر بچے کو سنبھالتا تاکہ آیت آرام کر سکے۔ وہ اب تھکا نہیں تھا، اس کے لیے یہ تھکن کسی عبادت سے کم نہیں تھی۔ ایک شام جب بچہ گہری نیند میں تھا، آیت اور شاہزین چھت پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ شاہزین نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آیت، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے؟ آیت نے نفی میں سر ہلایا، کبھی نہیں، میں تو ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، مجھے لگتا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زندگی ختم نہیں ہوتی آیت، بس کچھ وقت کے لیے رک جاتی ہے، ہمیں بس صبر کرنا ہوتا ہے۔ میں نے بہت ہی بڑی غلطی کی تھی، مگر تم نے جو معافی دی اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ زندگی صرف تمہارے اور ہمارے بچے کے لیے ہے۔ آیت نے اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ وہ اب ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کے دلوں کی دھڑکن ایک ہو گئی تھی۔ شاہزین اب اپنی انا کی قید سے آزاد ہو چکا تھا اور آیت اب اپنی ذات کی کھول سے باہر آ چکی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، ستارے آسمان پر جگمگا رہے تھے۔ آیت نے اپنے بچے کے بارے میں سوچا۔ وہ اب ایک ماں تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی اب مکمل ہے۔ شاہزین، اس کا بچہ اور ان کا چھوٹا سا گھر، اسے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ شاہزین نے اسے اور قریب کر لیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر ان کے دلوں میں ایک ایسی گرم جوشی تھی جو ہر سردی کو شکست دے سکتی تھی۔ یہ ان کی جیت تھی، محبت کی جیت، صبر کی جیت اور سب سے بڑھ کر انسانیت کی جیت۔ وہ اب اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اندر بچہ رو رہا تھا، دونوں ایک ساتھ اندر بھاگے۔ زندگی کا یہ سفر ابھی شروع ہوا تھا اور وہ جانتی تھی کہ آگے بہت سی خوشیاں ان کے منتظر ہیں۔ وہ اب تیار تھی ہر لمحے کے لیے، ہر خوشی کے لیے اور ہر اس امید کے لیے جو ان کی بیٹی کی شکل میں ان کے پاس تھی۔ ان کی زندگی کا یہ باپ امن اور سکون سے بھرا ہوا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب یہ امن ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اب وہ صرف 2 لوگ نہیں تھے، اب وہ ایک مکمل خاندان تھے اور ایک خاندان کے لیے محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔
شاہ زین نے بچے کو اٹھایا اور آیت کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسا وعدہ تھا جو الفاظ کا محتاج نہیں تھا، ایک ایسا وعدہ جو اب کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اب خوش تھے، سچے دل سے خوش، اور ان کی خوشی ان کی زندگی کا سب سے بڑا احساسہ تھی۔